यानी कि वो कंप्यूटर कोड दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन वो हकीकत में कंप्यूटर कोड्स हैं या नहीं, ये बात हम नहीं जानते। तो इसको भी हमजा बाजी साहब ने पेश किया, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी बहुत ही कमज़ोर दावा है कि मैं जब ट्रेनिंग में था ICU की, तो मैंने एक मरीज़ का CPR किया और वो बच गया। और जब वो उठा है तो मुझे कहता है, डॉक व्हाई डिड यू सेव मी, तुमने मुझे क्यों बचा लिया? मैं तो निकल गया था अपनी बॉडी से और मैं जा रहा था लाइट की तरफ, जीसस की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी और मैं बहुत खुश था, तुमने खामा में मुझे बचा लिया। यहाँ पे हमजा बाजी साहब भी ये बात करते हैं कि किसी चीज़ के मैकेनिक्स को जान लेना इसका मतलब ये नहीं होता कि खुदा मौजूद नहीं है। इस दावे का वो दिफा नहीं करते और मेरा ख्याल है कोई भी इसका दिफा नहीं कर सकता कि आपको अगर 10⁻43 तक जो आपको मालूम है वो तो ठीक है, साइंस ने साबित कर दिया, उससे पीछे में जाके अपना खुदा बैठा दूंगा। सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। तो इंसान हमेशा से इस कोशिश में रहा है कि शऊरी तौर पे किसी तरह खुदा के वजूद का या तो वो इस बात कर सके, उसको मान सके, या फिर उसका रद्द कर सके। ये दोनों कोशिशें मुख्तलिफ इंसान सदियों से करते आ रहे हैं। पिछले 400 बरस में तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। हमारे मोहतरम जनाब हमजा अब्बासी भी एक ऐसी ही शख्सियत थे। उन्होंने खुदा के वजूद को शऊरी तौर पे माना और समझा और उसके बाद उन्होंने फराही स्कूल ऑफ थॉट यानी कि गामदी साहब के नुक्ता नज़र को दुरुस्त इस्लाम माना। इसको लेके वो एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है माई डिस्कवरी ऑफ गॉड, इस्लाम एंड जजमेंट डे। इसी किताब का उर्दू तर्जुमा होता है मेरी दरियाफ्त अल्लाह, इस्लाम और आखरत की जस्तजू में। ये किताब तकरीबन 500-550 सफ़हात के आसपास है। पहले तकरीबन 150 सफ़हात में वो इंसान की शऊरी काविशों का जिक्र करते हैं, उन दलाइल का जिक्र करते हैं जो कि एक खुदा की तरफ पॉइंट करते हैं, जो बताते हैं कि इस कायनात का शायद एक बनाने वाला हो। किताब के अगले हिस्से में वो गामदी साहब के नुक्ता नज़र को लेकर इस्लाम का बड़ा तफसीली जिक्र करते हैं और सबसे आखिरी हिस्से में वो इसी फ़िक्र को लेकर कुछ सवालात के जवाब भी पेश करते हैं। अवैस साहब के साथ जब मेरी उनके साथ गुफ्तगू स्केड्यूल्ड हुई तो मैंने सोचा कि मैं उनसे इस शऊरी कोशिश पर बात करूंगा, लेकिन वो बात हो ना पाई। तो अब ये वीडियो उस मकसद को पूरा करने के लिए मैं बना रहा हूँ। हमजा अब्बासी साहब की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने मेरी गुजारिश कबूल कर ली कि जब ये वीडियो रिलीज़ होगी तो उसके कुछ अरसे के बाद वो तशरीफ़ लाएंगे और अपना नुक्ता नज़र भी मज़ीद वाज़े करेंगे हमारे सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सब 150 सफ़हात में उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन अगर मैं उनको समराइज़ करूँ तो उनके आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली 4 हैं। पहला वो आर्ग्यूमेंट लाते हैं शऊर से, और शऊर में भी फ्री विल से। यहाँ वो एक कैनेडियन न्यूरोसर्जन वेंडर पेनफील्ड उनके एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र करते हैं। फिर उसके बाद वो जिक्र करते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का, जो सबूत है मौत के बाद शऊर की ज़िंदगी का। और सबसे आखिर में वो एक साइंसदान है, उनका जिक्र करते हैं जो कहते हैं कि सिमुलेशन थ्योरी शायद दुरुस्त हो और हमें कोड्स मिलते हैं कायनात में जो इस बात की दलील है कि अगर कोड मौजूद हैं तो कोड बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। उसके बाद वो दलील पेश करते हैं इस मोजज़े की कि एक बेजान मादे में ज़िंदगी का पैदा होना सबसे बड़ा मोजज़ा है। और आखिरी बात जो वो करते हैं वो कहते हैं फाइन ट्यूनिंग आर्गूमेंट और इंटेलिजेंट डिज़ाइन के ऊपर। इसमें वो एक फ़िलासफ़र एंटनी फ्लू का जिक्र करते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो ये 3 बातें निकलती हैं। पहली बात शऊर, फिर शऊर के मज़ीद 3 हिस्से फ्री विल, नियर डेथ एक्सपीरियंस और कायनात में कोडिंग या फिर ये के सिमुलेशन थ्योरी। दूसरे नंबर पे बेजान मादे में ज़िंदगी का पैदा होना। और आखिर में एंटनी फ्लू का आर्ग्यूमेंट, जो एक फ़िलासफ़र थे जो एथियज़म से जो है वो बिलीवर बने थे, उनका आर्ग्यूमेंट कि इंटेलिजेंस डिज़ाइन मौजूद है और फाइन ट्यूनिंग जो है वो मौजूद है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं मुख्तसर तौर पे अपना नुक्ता नज़र इस मामले में पेश कर सकूं। तो पहली बात करेंगे शऊर की। अच्छा, ये हिस्सा जो वीडियो का है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मेरी गुजारिश है कि साथ बने रहिएगा और तवज्जो के साथ सुनिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनका नाम है वाइल्डर पेनफील्ड। ये न्यूरोसर्जन थे, कैनेडियन न्यूरोसर्जन थे। इनका इंतकाल होता है 1976 में। ये एक प्रोसीजर को पायनियर करते हैं सर्जरी में जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोसीजर। इसमें होता ये था कि पहले जब हम दिमाग की सर्जरी करते थे वाइल्डर पेनफील्ड के ज़माने में, तब हम मरीज़ को बेहोश करते थे और उसके बाद उसकी खोपड़ी काटते थे। इन्होंने ये रेवोल्यूशन पैदा की कि इन्होंने जो है वो खोपड़ी को वैसे ही निकाली, यानी स्कल कैप उसको कहते हैं हम अंग्रेज़ी में, कि लोकल एनेस्थीसिया देके, यानी सिर्फ आसपास की खाल को सुन करके पूरी खोपड़ी आप निकाल लें, मरीज़ जागता रहे और उससे फिर आप सर्जरी करें। ये रेवोल्यूशन थी वो इसलिए कि जब भी हम न्यूरो सर्जरी करते थे, दिमाग के ट्यूमर वगैरह निकालते थे, तो उसमें मसला ये हो जाता था कि हमें ये मालूम नहीं होता था कि हम दिमाग के कौन से हिस्से पे काम कर रहे हैं। ये तस्वीर जो आप अब देख रहे हैं,
اس میں جو سیدھے ہاتھ کی طرف تصویر ہے اس کا نام ہے میڈوسا ہیلمٹ یا مونٹریال فریم. یہ ایک لوہے کا کنٹوپ جیسا ہوتا تھا جس کو چڑھا دیا جاتا تھا اور اس میں بہت ساری سوئیاں لگی ہوتی تھیں اور سرجن جو ہے وہ دماغ کے مختلف حصوں کو اسٹیمولیٹ کرتا تھا اور اس سے ریئیکشن جو ہے پھر وہ ایک اس کا اسسٹنٹ جو مریض کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا وہ ریئیکشن ریکارڈ کرتا تھا. اس طرح سرجن میپ آؤٹ کر لیتا تھا کہ اگر میں ٹیومر کو پورا نکالوں گا تو دماغ کے کون کون سے حصے متاثر ہوں گے. آج ہم یہ یوز نہیں کرتے. آج اس کی جگہ بہت چھوٹے چھوٹے الیکٹروڈز یوز کرتے ہیں جس سے دماغ کے مختلف حصوں کو اسٹیمولیٹ کر کے تعین کیا جاتا ہے کہ ٹیومر کہاں کہاں جا چکا ہے. الٹے ہاتھ پہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ پینفیلڈ کی اپنی ڈائیگرامز ہیں جس میں انہوں نے جو ریمارکیبل کام کیا کہ انہوں نے دماغ کے ان حصوں کی ڈسکوری میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا جو کہ مختلف حصوں کو کنٹرول کرتے ہیں. جو آپ دیکھ رہے ہیں دماغ کے درمیان میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس کو ہومنکیولس کہا جاتا ہے اور یہ اس میں ہماری باڈی کی الٹی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. اس میں چہرے کا ایک حصہ ہوتا ہے, پیروں کا ایک حصہ ہوتا ہے, آنکھوں کا ایک حصہ ہوتا ہے. آنکھوں کا جو دیکھنے والا حصہ ہے وہ تو دماغ کی پچھلی طرف ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو اس کے مسلز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اور بہت ساری اس میں چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کیا؟ تو پینفیلڈ کا دعویٰ یہ تھا کہ جب بھی میں سرجری کرتا ہوں اور میں نے مثال کے طور پہ دماغ کے اس حصے کو اسٹیمولیٹ کیا جس سے ہاتھ مڑتا ہے تو کبھی بھی مجھے اس میں شعور نہیں دکھائی دیتا. مطلب جب میں نے ہاتھ اٹھا دیا کسی مریض کا تو پھر میں نے پوچھا اس سے کہ کیا تمہیں معلوم تھا کہ تمہارا ہاتھ اٹھنے والا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں, میں نہیں جانتا تھا. پھر میں نے پوچھا کیا تم نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ تم ہاتھ اٹھاؤ گے؟ تو اس نے کہا نہیں, میں نہیں جان سکتا. تو اس طرح کے ایکسپیریمنٹس نے جو نتیجہ نکالا پینفیلڈ نے وہ یہ تھا کہ جو ہمارا شعور ہوتا ہے, جو ہماری ول ہوتی ہے وہ میٹا فزیکل ہے, وہ ہمارے دماغ کی پیداوار نہیں ہے, وہ کہیں باہر سے آتی ہے. یہ نظریہ اس زمانے میں کافی مقبول ہوتا ہے. اب اس کو نہیں مانا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم ول کو بہتر طریقے پہ سمجھ سکتے ہیں. چاہے حمزہ عباسی صاحب ہوں یا اور کوئی ریسرچر ہو, اکثر ہوتا یہ کہ اگر آپ مذہب کے دفاع میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت پیچھے جانا پڑتا ہے. یعنی یہ جو پینفیلڈ صاحب ہیں ان کا انتقال ہوتا ہے 1976 میں. اب نیورو سائنس بہت زیادہ آگے جا چکی ہے. اب جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ شعور اس طرح پیدا نہیں ہوتا. بہت سارے ایکسپیریمنٹس جیسے لبٹ کا ایکسپیریمنٹ تھا, جیسے کہ FMRI کے ذریعے ایکسپیریمنٹ تھے, اس سے اب ہم فری ول کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ دماغ کے جو فرنٹل کارٹیکس ہے جہاں پہ ریپرزنٹیشن ہے ہمارے مسلز وغیرہ کی, وہاں پہ پیدا نہیں ہوتی بلکہ یہ دماغ کے ڈیپر اسٹرکچرز میں پیدا ہوتی ہے. اور اس کی جو پیدا ہونے کی جگہ ہے وہ ایگزیکٹلی ہم نہیں جانتے. یہ ایک کمپلیکس انٹیگریٹڈ سسٹم ہے, یعنی کہ بہت سارے دماغ کے حصے آپس میں کام کرتے ہیں, اس سے پھر ارادہ پیدا ہوتا ہے اور یہ شروع میں انکانشیس ہوتا ہے. میں نے پہلے کسی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اب جو جدید ترین ایکسپیریمنٹس ہیں اس میں 6 یا 7 سیکنڈ سے پہلے سائنسدان پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کسی انسان کا ریئیکشن کیا ہوگا, جبکہ وہ انسان اس کو مکمل آزادی کے ساتھ اپنے ارادے کو پیدا کر رہا ہے یا اپنے ارادے پہ وہ عمل کر رہا ہے. تو یہ ہم جانتے ہیں آج. اس وجہ سے یہ پینفیلڈ کا ایکسپیریمنٹ آلریڈی غلط ثابت ہو چکا ہے کہ اس سے ول کی موجودگی دماغ سے باہر ثابت بالکل بھی نہیں ہوتی. اگر ہم ان کو جدید نیورو سائنس کی نظر سے دیکھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. اب آتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ بات پہ جس کو کہتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. یہ 70 یا 80 کی دہائی میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر موڈی, وہ اس کو پائنیئر کرتے ہیں. وہ بہت سارے لوگوں سے انٹرویو کرتے ہیں جو کہ موت کے منہ میں جا کے واپس آئے تھے. اچھا, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس کے جو میں ریکارڈز ملتے ہیں وہ 1740 میں بھی ایک ریکارڈ ملتا ہے جس میں کوئی انسان بالکل مرنے والا تھا اور پھر وہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا. یہ عام طور پہ ہوتا تھا بہت زیادہ جب انسان جو تھے وہ یا تو ڈوب جاتے تھے یا پھر کانوں کے اندر کام کرتے تھے, یعنی کہ کوئلے کی کان ہے, ہیرے کی کان ہے, اس میں بہت اندر تک کام کر رہے ہیں, آکسیجن وہاں پہ کم ہو گئی ہے, تو وہ پھر نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ان کو ہوتے تھے کافی زیادہ. تو اس کو انہوں نے پیش کیا, اس کی انہوں نے کیٹیگرائزیشن کی کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں 15 چیزیں ہوتی ہیں. وہ میں سب آپ کو نہیں بتاؤں گا, میں صرف آپ کو چند موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں. تو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں سب سے کامن بات ہوتی ہے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس, یعنی کہ جو انسان مر جاتا ہے یا مرنے کے قریب ہوتا ہے وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی باڈی سے اوپر اٹھ گیا, اپنی باڈی سے وہ باہر آ گیا اور وہ سب کو دیکھ رہا ہے. اگر میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس سے شیئر کروں تو میری ایک پیشنٹ آئی میرے پاس آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے, اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کو انفیکشن ہوا تھا گردے کا اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی انٹینسو کیئر یونٹ میں. وہاں پہ اس کو ایک دم سے لگتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے باہر آ گئی ہے. اس
اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر رو رہا ہے، پھر اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ اس کے شوہر کی گود میں ہے، پھر وہ اپنے آئی سی یو کے کمرے سے نکل کے باہر جاتی ہے اور وہ دیواروں سے دروازوں سے گزر جاتی ہے، وہ باہر جا کے دوبارہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے کہ وہ اس کا شوہر اس کی ماں سے بات کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ اس کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے۔ پھر وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آتی ہے اور پھر اس کو ہولی گوسٹ، یعنی کہ مسیحیت میں ہوتے ہیں ہولی گوسٹ، اس کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ آواز اسے کہتی ہے کہ اب تم آ جاؤ میرے پاس، یہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے۔ ان صاحبہ کو بہت زیادہ اطمینان محسوس ہوتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے، میرا شوہر اسے پال نہیں پائے گا، تو میں بھی مرنا نہیں چاہتی۔ تو پھر ہولی گوسٹ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب تم واپس چلی جاؤ اپنی باڈی میں اور تم بچ جاؤ گی۔ اور پھر ان کا بیان یہ ہے کہ جب میں زندہ ہو گئی، جب میں بچ گئی، جب میں ٹھیک ہو گئی، تو اب جو ہے میرا خدا سے کنیکشن بہت ہی اسٹرانگ ہے، وہ میری دعائیں سنتا ہے، مجھے باتیں بتاتا ہے، تو اب جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ کنونسڈ کرسچن ہے وہ عورت جو ہے۔ یہ تو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے جو میں نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے لیکن چلیے بات لمبی ہو جائے گی۔ تو خیر، تو اس میں آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس میں آپ کو یہ لگتا ہے 80% کیسز میں آپ کو سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، یعنی آپ کو وائٹ لائٹ دکھتی ہے، اپنے پرانے رشتہ دار دکھتے ہیں، بہت زیادہ سکون اور آپ کو اطمینان محسوس ہوتا ہے، وہاں پہ خوشی محسوس ہوتی ہے، یعنی ایسی خوشی جو آپ نے کبھی محسوس ہی نہیں کی۔ 20% کیسز میں انتہائی ڈر اور خوف کا ماحول ہوتا ہے، یعنی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک شدید ترین تکلیف سے گزرنے والا ہے، ایسی تکلیف جو اس نے نہ کبھی سوچی، نہ کبھی اس نے اس کو برداشت کیا، اور وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ لیکن کم میں محسوس ہوتا ہے۔ بچوں میں جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل ایڈلٹس جیسی ہوتی ہیں، لیکن ان میں پرانے رشتہ دار نہیں آتے، اس میں پرانے دوست نہیں آتے، اس میں دادا نانا والدین یہ نہیں ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا کہ ان کا انتقال ان کے سامنے ہو، تو اس لیے وہ ان کو دیکھتے بھی نہیں۔ تو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سائنٹیفک کمیونٹی میں اس کے بارے میں کافی انٹرسٹ اب پیدا ہو گیا کہ ہم اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، یا تو آپ مان لیجئے کہ شعور انسانی زندگی سے باہر ہے، روح موجود ہوتی ہے، یا پھر آپ کو اس کو سائنٹیفکلی ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ اب جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے سیم پرینا، یہ پلمونری کریٹیکل کیئر فزیشین ہے۔ یہ وہی اسپیشلٹی ہے جو میری بھی ہے، یعنی میں بھی ایک پلمونری کریٹیکل کیئر ڈاکٹر ہوں، پھیپھڑوں کا ماہر اور انٹینسو کیئر یا آئی سی یو میڈیسن کا ماہر۔ یہ ایک اسٹڈی کرتے ہیں جو حمزہ عباسی صاحب نے مینشن کی اپنی کتاب میں، اور یہ بڑی مشہور اسٹڈی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے اویئر ٹرائل اویئرنیس ڈیورنگ ریسسیٹیشن ا پرسپیکٹیو اسٹڈی۔ یہ پبلش ہوتی ہے 2014 میں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں کہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں۔ جب بھی کسی مریض کو آئی سی یو میں کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے تو ایک الارم ساؤنڈ کرتا ہے پورے اسپتال میں، اور جو بھی لوگ ہیں آئی سی یو کی میڈیکل ٹیم ہے، باقی میڈیکل ٹیمز ہیں، وہ سب اس کی طرف بھاگتی ہیں، اور پھر فوراً شروع ہوتا ہے سی پی آر، جو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں ہم اس کو سانس دیتے ہیں بیگ کے ذریعے، اور اس کو جس کو بیگ ویلو وینٹیلیشن کہتے ہیں، اور پھر اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے دباتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو دباتے ہیں تو دل میں جو خون موجود ہے وہ سرکولیٹ کرنا شروع کرتا ہے، اور جیسے ہی ہم اب ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو نیگیٹو پریشر پیدا ہوتا ہے ہارٹ کے اندر، اور خون جو ہے وہ بڑی بڑی رگوں سے دل میں دوبارہ آ جاتا ہے، ہم اس کو پھر پریس کرتے ہیں اور پھر وہ خون دوبارہ جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو وائٹل آرگنز ہیں، یعنی کہ گردے، دماغ، جگر، وہاں تک خون کی سپلائی، آکسیجن کی سپلائی جو ہے وہ منقطع نہ ہو اور زندگی کا رشتہ بنا رہے۔ تو اس کو عام معنوں میں سی پی آر کہا جاتا ہے، اور جو کہ ہر اسپتال میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں مریض کی جان بچانے کے لیے۔ تو سیم پرینا یہ اسٹڈی ڈیزائن کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کارڈیک اریسٹ کے پیشنٹس کو دیکھیں گے تو ہم ان کے جو بھی مریض، اچھا یہ ڈاکٹرز کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سے مریض میں کارڈیک اریسٹ زیادہ لائکلی ہے، جو زیادہ بیمار ہوتے ہیں ان میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جیسے اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں تو کسی بھی آئی سی یو میں، بہترین سے بہترین آئی سی یو میں شرح اموات ہوتی ہے 50 سے 60%، یعنی کہ 100 میں سے 50 لوگ زندہ آئی سی یو سے نہیں جاتے۔ ظاہر سی بات ہے وہ اتنے بیمار ہوتے ہیں تو پھر ان کے زندہ بچنے کا چانس کافی کم ہوتا ہے۔ تو ایز ڈاکٹرز ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کس کا چانس زیادہ ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں زندہ نہیں رہے گا۔ تو سیم پرینا یہ کرتے ہیں کہ ان پیشنٹس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور ہم ان کے کمروں میں کچھ سائنس چھپائیں گے، ہم زمین پہ کچھ ایسے نشانات لگائیں گے جو اگر وہ آؤٹ آف باڈی جائیں تو ان کو زمین پہ وہ دکھ جائیں، کیونکہ دیکھیے جب ہم
ویسے ہوتے ہیں تو عام زندگی میں ہم زمین پہ دیکھ کے نہیں چلتے، ہم سامنے دیکھ کے چلتے ہیں، لیکن اگر کوئی مریض لیٹا ہوا ہے اور وہ اوپر اپنی باڈی سے ہو تو وہ زمین پہ موجود نشانات کو دیکھ پائے گا۔ اس کے بعد پھر وہ کمروں میں شیلفز ہوتے ہیں دوائیوں کے، باقی چیزوں کے، ہم اس کے اوپر کوئی سامان رکھ دیں گے کہ جو کہ صرف جو بندہ لیویٹیٹ کر رہا ہے، یعنی کہ وہ اپنی باڈی سے باہر نکل کے اوپر آ رہا ہے، تب وہ ان چیزوں کو دیکھ پائے گا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ آوازوں کا بھی انتظام کرتے ہیں کہ جب ہم کارڈیک اریسٹ ہوگا اور ہم CPR شروع کریں گے تو پھر وہاں پہ کچھ آوازیں بھی چلیں گی جو کہ مختلف ہوں گی، یعنی ہیومن فریکوینسی پر بھی ہوں گی اور اس سے نیچے بھی ہوں گی، یعنی ایسی آوازیں ہوں گی جو عام انسان بھی سن سکتے ہیں اور وہ آوازیں بھی ہوں گی جو عام انسان نہیں سن سکتے، کیونکہ روح کے بارے میں یہ بات مانی جاتی ہے تمام مذاہب میں کہ وہ مافوق الفطرت ہوتی ہے، وہ میٹا فزیکل ہوتی ہے۔ تو میٹا فزیکل کے لیے آواز کی فریکوینسی کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تو ہر آواز سن سکتی ہے۔ تو یہ اس اسٹڈی کے پیچھے جو تھا وہ ذہن تھا اور یہ اس کا ڈیزائن تھا۔ اب میں اس کا رزلٹ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے 140 سروائیور، یعنی 2060 کارڈیک اریسٹ ہوتے ہیں جس میں سے 140 لوگ زندہ بچتے ہیں۔ ان میں سے 9% لوگوں کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے، 2% لوگ جو ہیں وہ مکمل کانشیس ایکسپیرینس بیان کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو یاد آتا ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھی بھی ہیں اور ہم نے کچھ چیزیں سنی بھی ہیں۔ اچھا، ابھی لمبی سلائڈ ہے، یہ آپ پاز کر کے پڑھ لیجیے گا۔ اس میں پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ اس میں جو سینگ اور ہیئرنگ ہے اس کے بعد پھر اس میں صرف اس کا کنکلوژن نکالا جاتا ہے کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، لیکن پھر اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے دونوں طرف سے۔ پہلے تو میں وہ کرٹیسزم آپ کو بتاتا ہوں جو اس اسٹڈی کے فیور میں تھا۔ اس اسٹڈی میں جو 2060 پیشنٹس تھے کارڈیک اریسٹ تھے، ان میں 78% یعنی تقریباً 1600 پیشنٹس کے کمروں میں کوئی شیلز سرے سے موجود ہی نہیں تھے، یعنی کہ وہاں پہ کوئی شیلز موجود نہیں تھے جن کے اوپر آپ کوئی سامان رکھ دیں جو کوئی لوگ دیکھ لیں، تو پھر آپ کا سیمپل سائز بہت ہی چھوٹا ہو گیا، یعنی ان 1600 میں سے بھی کئی لوگ زندہ بچے، تو پھر آپ کا سیمپل سائز بہت چھوٹا ہو گیا۔ تو جو لوگ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے فیور میں تھے کہ یہ شعور زندگی کے بعد، مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے، انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی اس اسٹڈی کی تو ساری اسٹرینتھ ختم ہو گئی، کہ جو ہے وہ سروائیور تمہارے جو تھے وہ اکثریت جو تھی وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کے بارے میں یہ ایکسپیریمنٹ مکمل تھا ہی نہیں، کہ شیلفز کے اوپر سامان رکھا ہوا ہی نہیں تھا، تو اگر کسی نے اوپر وہ ہوا بھی ہے تو اس نے وہ دیکھا ہی نہیں، جب اس نے وہ دیکھا نہیں تو وہ بیان بھی نہیں کیا، تو اس طرح تمہاری اسٹڈی کمزور ہو گئی۔ اور جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے اگینسٹ لوگ تھے جو اس کو غلط سمجھتے ہیں، ان کے اعتراضات یہ تھے کہ یہ اسٹڈی بلائنڈ نہیں تھی، یعنی یہ کہ جو مریضوں کو کوچ کیا جا سکتا تھا وہ ایسے کہ کئی لوگوں کو اس اسٹڈی کے بارے میں معلوم تھا، اور پھر یہ ڈاکیومنٹ ہو گیا جب اس کو دوبارہ انالیسز ہوا، کیونکہ سائنس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا ڈیٹا، طریقہ بالکل آپ کو سب کو بتانا ہوتا ہے، اور باقی لوگ اس میں کاؤنٹر کویسچن بھی کر سکتے ہیں، کاؤنٹر انویسٹیگیشنز بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو اس اسٹڈی کے بارے میں معلوم تھا، میتھڈز کے بارے میں معلوم تھا، اور انہوں نے سروائیورز کے ساتھ یہ ڈسکشن بھی کی تھی۔ اور پھر جو سب سے بڑا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پازیٹیو، یعنی کہ آپ کے میتھڈز کو فالو کیا جائے تو آپ کے پاس 140 لوگوں میں سے جو زندہ بچے صرف ایک شخص تھا جس نے کچھ بھی دیکھا نہیں تھا، یعنی اس کو کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دی۔ وہ اوپر اگر اٹھا، اس نے کہا کہ میں آؤٹ آف باڈی نکلا، تو اس نے زمین پہ بنے ہوئے نشانات نہیں دیکھے۔ اگر اس کے کمرے میں شیلفز تھے تو اس نے اس کے اوپر رکھی ہوئی چیزیں بھی نہیں دیکھی، اس نے صرف چند آوازوں کا اقرار کیا تھا کہ میں نے یہ سنی تھی، اور یہ بھی اس نے سنی تھی ہوش میں آنے کے بعد، یعنی کہ اگر یہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس مکمل ہوتا تو پھر اس کو ہوش میں آنے سے پہلے یہ سننا چاہیے تھا، لیکن اس نے یہ بعد میں سنا۔ تو سیم پرینا پہ بہت اعتراضات ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان پہ، اب لان تان کا لفظ تو صحیح نہیں ہے، لیکن ان کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے۔ تو پھر وہ ایک دوسرا ٹرائل بھی کرتے ہیں جس کا ذکر حمزہ عباسی صاحب نے نہیں کیا اپنی کتاب میں، یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے اویئرنیس ڈیورنگ ریسسیٹیشن 2، ملٹی سینٹر اسٹڈی آف کانشیسنیس اینڈ اویئرنیس ان کارڈیک اریسٹ۔ یہ ہوتا ہے 2023 میں۔ اس میں باقی میتھڈز تو وہی ہوتے ہیں، اس میں وہ بہتر بلائنڈنگ کرتے ہیں، اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں وہ کہ بھائی اب ہر جگہ وہ چیزیں، آبجیکٹس موجود ہوں گے، ویژول کیوز موجود ہوں گے، لیکن اس میں وہ ایک کام اور کرتے ہیں۔ اچھا، میں اس اسٹڈی کے رزلٹ وغیرہ نہیں بتاؤں گا، ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی، جن اصحاب کو بھی شوق ہے وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں سرچ کر کے۔ یہ آپ اپنی جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ہیومن برین ویوز۔ یہ ہوتی ہیں گاما، بیٹا، الفا، تھیٹا اور ڈیلٹا۔ جس طرح ہم دل کا ECG نکالتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہم دماغ کا ECG، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کو EEG کہتے ہیں، الیکٹرک انسیفیلوگرام، وہ بھی نکالتے ہیں، اور دماغ کی جو ویوز ہوتی ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ دماغ میں الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ تو اب کی بار سیم پرینا نے یہ کیا کہ جن لوگوں میں کارڈیک اریسٹ ہوا تھا ان پہ
یہ برین کے اوپر جو ہے یہ کنٹوپ جیسا جو ہوتا ہے یہ پہنا دیا. یہ ایک جھلی سی ہوتی ہے جس میں الیکٹروڈز لگے ہوتے ہیں, وہ آپ بس جلدی سے ایسے پہنا سکتے ہیں اسے. میں اس کی تصویر بھی لگا دوں گا. تو کارڈیک اریسٹ میں انہوں نے یہ پہنا دیا اور پھر اس کو ڈاکومنٹ کیا. اس اسٹڈی میں بھی وہ پازیٹیو نکال لیتے ہیں کہ دیکھیں جی لیوسڈ انٹرول ہوتے ہیں. لیوسڈ انٹرول کا مطلب ہوتا ہے کانشیسنس جیسے ایکسپیرینس. تو یہ ہوئے تھے لوگوں کو اور یہ کوئی فنومنا ہے جو ہم نہیں جانتے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ اسٹڈی بھی بری طرح فیل ہو جاتی ہے. وہ ایسے فیل ہو جاتی ہے کہ اس اسٹڈی نے یہ دکھایا کہ جب سی پی آر 1 گھنٹے تک بھی چلتا رہا. اچھا, اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ سی پی آر 20 منٹس کے بعد سروائیول بہت ہی کم ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہم کسی کو کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے اور ہم اس کا سی پی آر کر رہے ہیں, تو اگر وہ سی پی آر 20 منٹ سے اوپر جاتا ہے تو پھر اس کے زندہ بچنے کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ 10% سے بھی کم ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ دکھایا کہ اس اسٹڈی میں کہ 1 گھنٹے کے سی پی آر کے ساتھ بھی دماغی ایکٹیویٹی جاری تھی. اس وقت آکسیجن کی جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ڈراموں میں کہ وہ انگلی پہ وہ لگا دیتے ہیں جس سے ہم آکسیجن کی سیچوریشن چیک کرتے ہیں کہ بلڈ میں کتنی آکسیجن ہے. اس میں جو مین آکسیجن ویلیو تھی وہ تھی 43%. جو نارمل ویلیو ہوتی, جیسے اگر میں اپنی انگلی پہ لگاؤں ابھی تو میری ہوگی 98-99%. جو لوگ اسموکرز ہوتے ہیں ان میں تھوڑی کم ہوتی ہے 94-95, لیکن عام طور پہ یہ 90 سے بہرحال اوپر ہی ہوتی ہے. تو یہ ان کارڈیک اریسٹ کے مریضوں میں ایوریج جو تھی, مین جو سیچوریشن تھی وہ تھی 43%. لیکن اتنی کم آکسیجن کے ساتھ بھی دماغ میں ایکٹیویٹی جاری تھی. یعنی دماغ نے اپنا بچاؤ کر لیا تھا. اور یہ ہوتا ہے, سیلف پروٹیکٹنگ میکینزمز ہوتے ہیں تقریباً ہر آرگن کے اندر انسانی جسم میں. تو اس نے اپنا بچاؤ کر لیا تھا اور اس کے اندر الیکٹریکل ایکٹیویٹی موجود تھی. تو اب اس سے یہ اسٹڈی غلط ثابت کیسے ہوتی ہے؟ اسٹڈی غلط ثابت اس طرح ہوتی ہے کہ اگر آپ سی پی آر کر رہے ہیں, دماغ کی ایکٹیویٹی جاری ہے, پھر مریض بچ جاتا ہے اور پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں تو اپنے باڈی سے باہر نکل گیا تھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے وہ دیکھا, تو پھر آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ دماغ کی ایکٹیویٹی نہیں تھی؟ کیونکہ اگر یہ دماغ یعنی شعور موت کے بعد موجود ہوتا تو آپ کو اس EEG میں الیکٹرک انسیفیلوگرام میں فلیٹ لائن دکھتی ہیں. جس طرح دل میں جب موت ہوتی ہے تو فلیٹ لائنز آ جاتی ہیں, اسی طرح دماغ کی بھی جب موت ہو جاتی ہے تو اس میں بھی EEG بالکل فلیٹ ہوتا ہے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا. اگر آپ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کریں کہ سی پی آر ہو رہا ہے, دماغ کی جو برین ویوز ہیں وہ بالکل فلیٹ ہو گئی ہیں اور پھر وہ مریض بچ جاتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا, تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دماغ زندہ نہیں تھا لیکن مریض کو ایکسپیرینسز ہوئے, لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ شعور دماغ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا, شعور دماغ کے باہر بھی ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اس اسٹڈی نے یہ نہیں دکھایا. اس میں سیم پرینا کچھ میڈیکل قلابازیاں کھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں بتانے کی کہ یہ لیوسڈ انٹرول جو تھا یہ اصل میں دماغ کے باہر تھا, لیکن اس کو سائنٹیفک کمیونٹی ریجیکٹ کر دیتی ہے. یہ 2023 میں اس پہ مزید ریسرچ جاری ہے. لیکن فی الحال اگر میں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کی بات ختم کروں تو ان دونوں اسٹڈیز کو لے کے ہم امپیریکل ڈیٹا کے ساتھ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جب بھی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں دماغ زندہ ہوتا ہے, اور چونکہ دماغ زندہ ہوتا ہے لہٰذا شعور کسی بھی حالت میں دماغ کی موت کے بعد زندہ نہیں رہتا, بلکہ وہ دماغ کی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اسی لیے لوگوں کو جو دکھائی دیتا ہے, سنائی دیتا ہے, یہ ایک مرتے ہوئے دماغ کی کارستانی ہے. یہ کسی روح کی موجودگی نہیں ہے, یہ کوئی میٹا فزیکل ریالٹی نہیں ہے, یہ ایک فزیکل ریالٹی ہی ہے جو آپ کا دماغ آپ کو بنا کر دکھاتا ہے. چلتے چلتے میں آپ کو دوسرا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں جو میں نے خود دیکھا کہ میں جب ٹریننگ میں تھا ICU کی, تو میں نے ایک مریض کا CPR کیا اور وہ بچ گیا. وہ جب وہ اٹھا ہے تو مجھے کہتا ہے ڈاک وائی ڈیڈ یو سیو می, تم نے مجھے کیوں بچا لیا؟ میں تو نکل گیا تھا اپنی باڈی سے اور میں جا رہا تھا لائٹ کی طرف, جیزس کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی اور میں بہت خوش تھا, تم نے خواہ میں مجھے بچا لیا. اتنی خوشی میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کی. تو کافی ناراض تو نہیں تھا میرے سے, لیکن یہ کہ وہ کمپلین کر رہا تھا کہ میں اچھی جگہ پہ جا رہا تھا اور تم نے مجھے واپس بلا لیا, اب مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے. پھر اس کا واقعی جب میں اس کو ICU سے ڈسچارج کر دیتا ہوں تو اس کے 1-1.5 ہفتے کے بعد وہ انتقال کر جاتا ہے. یہ ایک دوسرا ایکسپیرینس تھا جو میں نے خود وٹنس کیا. اب آتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ بات کی طرف. یہ بات بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. یہ تو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں, ان کا نام ہے جیمز گیٹس جونیئر. یہ تھیوریٹیکل فزسسٹ ہیں. ان کا کام اسٹرنگ تھیوری پہ کافی زیادہ ہے اور انہوں نے کافی تہلکہ مچایا ایک انٹرویو میں جو ان کا ہوا تھا آج سے تقریباً 12 یا 13 برس پہلے ایک کانفرنس میں, جہاں انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ اسٹرنگ تھیوری کی ایکویشنز کو سالو کرتے ہیں تو اس میں انہیں کمپیوٹر کوڈز دکھائی دیتے ہیں. تو اس وقت نیل گراس ٹائسن جو تھے وہ انٹرویو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو
کہ کائنات کے اندر کوڈز موجود ہیں، تو انہوں نے تصحیح کی کہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ہم جن ایکویشنز کو استعمال کرتے ہیں اسٹرنگ تھیوری کی کائنات کو سمجھنے کے لیے، اس کے اندر کمپیوٹر کوڈز موجود ہوتے ہیں۔ یہ دعویٰ انہوں نے کیا، اس پہ بڑی سینسیشن پیدا ہوئی، سیمولیشن تھیوری کے ماننے والے اس میں سامنے آ گئے کہ جی یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہم ایک سیمولیشن ہے، کیونکہ اگر ہم سیمولیشن نہ ہوتے تو پھر کمپیوٹر کوڈز ہمارے اندر کہاں سے آتے۔ سیمولیشن تھیوری پہ میں جو میری ویڈیو ہے اس کو آپ ضرور دیکھیے گا تاکہ یہ بات زیادہ بہتر طریقے پہ سمجھ میں آئے۔ اس دعوے کو بھی غلط ثابت کر دیا گیا کہ یہ میتھمیٹیکل آئسومورفزمز ہیں، یعنی یہ کوڈز نہیں ہیں، یہ میتھمیٹیکل فارمز ہیں۔ جب بھی ان کوڈز کو نکال کے اگر آپ کمپیوٹر میں ڈالیں گے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ کمپیوٹر پہ آپ کوڈنگ کر رہے ہیں اور پھر میں ڈنڈا لے کر آؤں اور اس کمپیوٹر کو توڑ دوں اور پھر میں کہوں کہ دیکھو اس میں تو کوڈ ہے ہی نہیں۔ تو یہ وہی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز کو اپنے سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو کائناتی حقیقتیں ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک اور ٹیکنیکل ٹرم بھی یوز ہوتی ہے جو ابھی فی الحال مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوڈز بہرحال نہیں ہیں۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سائنسدان ہیں جیمز گیٹس، یہ خود ہی سیمولیشن تھیوری کا انکار کرتے ہیں۔ یہ خود ہی کہتے ہیں کہ اگر ہم سیمولیشن تھیوری کو مان لیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ گوسٹ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب اس کی ایکسپلینیشن وہ دیتے ہیں، وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں مان لوں کہ سیمولیشن تھیوری درست ہے تو پھر جو ہے وہ ہمیں بھوتوں کو بھی سچ ماننا پڑے گا۔ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کے انٹرویو کا کلپ لگا دوں گا، جن صاحب کو شوق ہے وہ کلک کر کے اس کو دیکھ لیں۔ انگریزی میں ہے تو تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے، لیکن بات وہ اپنی یہ بات آپ کو بتا دیں گے کہ وہ خود سیمولیشن تھیوری کو غلط مانتے ہیں، یعنی جس انسان کی تھیوری پہ بیس کر کے سیمولیشن کو درست مانا جاتا ہے یا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی میں نے کائنات میں کوڈز دیکھے، بلکہ کائنات کو سمجھنے کی کوشش جو اسٹرنگ تھیوری ہے اس کی ایکویشنز کے اندر مجھے کوڈ دکھے، یعنی انسانی کاوش کے اندر ان کو کوڈز دکھے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ کمپیوٹر کوڈز بھی انسان نے ہی ایجاد کی ہیں، تو انسان کی ایجاد کی ہوئی فزکس کی ایکویشنز میں کوڈ جیسی چیزیں ان کو دکھ گئیں تو اس میں کمال کیا ہے، یہ کوئی میٹافزیکل ریالٹی نہیں ہے۔ پھر ان کوڈز کو کمپیوٹر میں ڈال کے نہیں دیکھا گیا اب تک میری معلومات کے حساب سے، یعنی کہ وہ کمپیوٹر کوڈز دکھائی تو دے رہے ہیں لیکن وہ حقیقت میں کمپیوٹر کوڈز ہیں یا نہیں یہ بات ہم نہیں جانتے۔ تو اس کو بھی حمزہ عباسی صاحب نے پیش کیا، لیکن میرے خیال سے یہ بھی بہت ہی کمزور دعویٰ ہے، کیونکہ اس کی بیس پہ نہ سیمولیشن تھیوری صحیح ثابت ہوتی ہے، نہ جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈیزائنڈ یونیورس ہے۔ حمزہ عباسی صاحب نے اس کو ایز اے آرگومنٹ فار ڈیزائن پیش کیا ہے کہ ایسے کوڈز ایک انٹیلیجنس باشعور ہستی ہی رکھ سکتی ہے جو کہ انسان سمجھ لے، تو اس کو وہ آرگومنٹ آف ڈیزائن کے لیے لے کر آئیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ آرگومنٹ فیل ہو جاتا ہے اپنی دلیل کے، جب آپ اس کو گہرائی میں دیکھتے ہیں تو یہ آرگومنٹ بالکل فیل ہو جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف، اور یہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ ایک ایسے فلسفی کی کہانی ہے جو کہ ایتھیسٹ سے بلیور بن گیا۔ یہ کیوں ہوا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ فلسفی ہیں، ان کا نام ہے اینٹونی فلو۔ ان کا انتقال ہوتا ہے 2010 میں، 2010 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور اپنے مرنے سے تقریباً 20-22 برس پہلے یہ ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں ایتھیزم کے اوپر، اور پھر یہ کتاب لکھتے ہیں۔ ایک کافی بوڑھے ہو گئے تھے اس پر، تو ایک ان کا معاون بھی ہوتا ہے، کتاب لکھتے ہیں دیر از اے گاڈ۔ یہ شاید 2004 یا 2005 میں یہ کتاب آتی ہے۔ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ کیوں بلیور ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ تضاد موجود ہے، یعنی اینٹونی فلو کے جو اپنے انٹرویوز ہیں، پیپرز ہیں اس کتاب سے پہلے اور اس کتاب کے بعد بھی، تو وہ ڈیسٹ کے طور پہ سامنے آتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ مانتا ہوں کہ ایک انٹیلیجنس موجود ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کائنات بہت ہی کمپلیکس ہے، اور اس کمپلیکسٹی کی بہتر ایکسپلینیشن جو ہے وہ ایک انٹیلیجنس کا موجود ہونا ہے، نہ کہ ایتھیزم کا، یعنی خود بخود چیزیں نہیں ہوتی، ان کو کوئی کرنے والا ہونا چاہیے۔ وہ خود بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس کتاب میں بھی بات موجود ہے کہ یہ جو آرگومنٹس نے ان کو کنونس کیا یہ ایرسٹوٹل کے آرگومنٹس تھے، یہ کوئی جدید سائنس نے ان کو نہیں سمجھایا۔ جب انہوں نے دوبارہ سے ارسطو کے کا آرگومنٹس، یعنی کہ ڈیزائن آرگومنٹ، فرسٹ موور آرگومنٹ، کنٹینجنسی آرگومنٹ، کلام آرگومنٹ، ان سب کو دیکھا ہے، یہ سب ارسطو سے ہی ڈرائیو کیے ہوئے ہیں۔ اس کو انہوں نے دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ کائنات اتنی کمپلیکس ہے تو یقیناً کوئی ڈیزائنر ہونا چاہیے۔ بات یہیں تک ہے، لیکن اس کتاب میں ان کو ایک عیسائی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ کھلے لفظوں میں نہیں، بٹوین دا لائنس، کہ وہ انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی، جو دعویٰ درست نہیں۔ اس کتاب کا فلسفیانہ معیار بہت کم ہے۔ یہ اینٹونی فلو کی جو باقی کتابیں ہیں یا آرٹیکلز ہیں ان کا معیار بہت بلند ہے۔ اس میں وہ وہی فائن ٹیوننگ کے آرگومنٹ دیتے ہیں، جس میں وہ ڈی این اے کی ایگزامپل دیتے ہیں، کائنات کے ڈیزائنس کی ایگزامپل دیتے ہیں، کائنات کے کانسٹنٹس کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ، اور یہ بہت عام سے آرگومنٹ تھے جو اتنا بڑا فلاسفر
نہیں لکھے گا. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ایتھیسٹ ہوں اور یہ مجھے غصہ ہے کہ وہ کیوں بلیور بن گئے. وہ بلیور نہیں بنے, وہ ڈیسٹ بنے تھے. لیکن پھر بھی میں ایک غیر جانبدارانہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے آرگومنٹس کافی ویک ہیں. یہ کتاب بھی آن لائن اویلیبل ہے, بہت ہی سادہ آسان انگلش میں لکھی ہوئی ہے. جو بھی پڑھنا چاہے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے. اگر اس کو لگے کہ میں غلط ہوں تو مجھے ضرور بتائے. آخری بات میں یہ کہوں گا اینٹونی فلو کے بارے میں کہ وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے. وہ آخری وقت تک انکار کرتے رہے کہ کوئی آفٹر لائف موجود نہیں ہے, کوئی بھی زندگی موجود نہیں ہے ایک دفعہ جب ہم مر جائیں. اس طرح بھی وہ نہ کرسچن ثابت ہوتے ہیں, نہ ہی وہ بلیور ثابت ہوتے ہیں, بلکہ وہ ایک ڈیسٹ ہے, یعنی کہ ایک مائنڈ موجود ہے کائنات سے باہر جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا, لیکن وہ ہمارے معاملات کے اندر دخل نہیں دیتا. اور یہ میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ایک خدا جو موجود نہیں ہے اور ایک خدا جو کائنات میں انٹروین نہیں کرتا, ان دونوں میں کوئی فرق موجود نہیں ہے. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جو خدا ہے ہی نہیں اور جو خدا کبھی کوئی دخل اندازی نہیں کرتا کائنات میں, ان دونوں کی موجودگی ثابت کرنا ناممکن ہے. وہ دونوں ہی موجود نہیں ہوتے. اس کو ذرا سوچئے گا اس سے پہلے کہ آپ میرا رد کرنے کا سوچیں. چلیے اب میں فائن ٹیوننگ پہ کچھ باتیں کرتا ہوں. تو یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ بالکل قدرتی طور پہ وجود میں آتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے اسنو فلیکس. یہ انتہائی جیومیٹریکلی کہنا چاہیے کمپلیکس ڈیزائن ہوتا ہے. یہ تقریباً اتنا ہی کمپلیکس ہے جتنا ہمارا ڈی این اے کمپلیکس ہوتا ہے. اگلی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائنسدانوں نے ڈسکور کیا ہے کہ یہ بنتے کیسے ہیں. پلیٹس بنتی ہیں, کالمز بنتے ہیں, نیڈلز بنتی ہیں, ڈینڈرائٹس بنتے ہیں, سیکٹرڈ پلیٹس بنتی ہیں. اور یہ ہوتا ہے جیسے جیسے ٹیمپریچر گرتا جاتا ہے, جیسے جیسے ٹیمپریچر زیادہ سے زیادہ نیگیٹو سینٹی گریڈ میں جاتا ہے, ویسے ویسے ہی ان میں ڈیزائن پیدا ہوتا ہے. یہ بالکل نیچرل ہوتا ہے, اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے. یہ ہم آج دیکھتے ہیں, آج جانتے ہیں. ایک اور مثال لیجئے زمین سے, ریور نیٹ ورکس. تو یہ ریور نیٹ ورکس جو ہیں اگر آپ ان کو فضا سے دیکھیں گے تو یہ بھی آپ کو انتہائی کمپلیکس ڈیزائن محسوس ہوگا. اور یہ واقعی ڈیزائن ہوتا بھی ہے, یعنی صدیوں سے جنگلات موجود ہیں, حیات موجود ہے. تو حیات بہت ہی سلو پروسیس ہے, تو وہ جب ہی موجود ہوگی جب پانی مسلسل موجود رہے کئی صدیوں تک, کئی ہزار سالوں تک. اور یہ بالکل ایک ڈیزائنڈ چیز محسوس ہوتی ہے, لیکن یہ بھی ڈیزائن نہیں ہے. اس کا تعلق کشش ثقل سے ہے, بارشوں سے ہے, کٹاؤ سے ہے چٹانوں میں کہ وہ کتنی کٹ جاتی ہیں اور پھر ان میں حیات پیدا ہو جاتی ہے. تو ریورز کا یہ کٹاؤ جو ہے, کوسٹل لائنز جن کو کہا جاتا ہے, یہ بھی ثبوت ہے کہ کوئی ڈیزائن نہیں ہے, یہ بھی نیچرل ہوتا ہے, بالکل نیچرل ہوتا ہے. ایک اور تصویر میں نے لگائی ہے, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ انٹریکیٹ ڈیزائن آپ کو لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ کسی خالق نے اس کو ڈیزائن کیا ہے, لیکن یہ بالکل نیچرل کازز کی وجہ سے ہے. پھر اس کے بعد کرسٹلز ہوتے ہیں, نمک کے کوارٹز ہوتے ہیں, یہ بھی بالکل نیچرل ہوتے ہیں اور یہ بھی انتہائی کمپلیکس ہوتے ہیں اور یہ بھی بالکل قدرتی قوانین کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. تو فائن ٹیوننگ کہاں ملے گی؟ پھر ایک اور بات جو حمزہ صاحب کہتے ہیں اور بہت سارے ہمارے دوست بھی کہتے ہیں کہ جی کائنات فائن ٹیونڈ ہے کیونکہ اس میں کانسٹنٹس موجود ہیں. گریوٹی اگر کم ہوتی تو یہ ہو جاتا, گریوٹی زیادہ ہوتی تو یہ ہو جاتا. دیکھیے جو کانسٹنٹس ہوتے ہیں نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ڈائمینشنل کانسٹنٹس اور ایک ہوتے ہیں ڈائمینشن لیس کانسٹنٹس. ڈائمینشن لیس کانسٹنٹس صرف ایک ہے جس کو کہتے ہیں فائن اسٹرکچر کانسٹنٹ, یعنی کہ کائنات جو بھی ہو فائن اسٹرکچر کانسٹنٹ ایک ہی رہے گا. وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. جو میں آپ کو بتاتا ہوں جو دلیل دی جاتی ہے کانسٹنٹس کی وہ ہیں ڈائمینشنل کانسٹنٹ, اسپیڈ آف لائٹ, گریوٹی. بہت عام مثالیں ہیں یہ, لیکن یہ دونوں کانسٹنٹ ایگزسٹ کرتے ہیں صرف ہیومن پرسیپشن کی وجہ سے. اگر ہم نے لائٹ کو ناپا ہے کہ وہ 299 میٹرز ایسے اس کا کچھ ویلیو ہوتی ہے, وہ اتنی اس کی اسپیڈ ہے. یہ اسپیڈ انسان نے ڈالی ہے اس کے اندر, یہ پارٹ آف ریالٹی نہیں ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ سے کہ اگر ہم تمام انسان تباہ ہو جائیں, برباد ہو جائیں, دوبارہ سے ارتقاء سے پیدا ہوں یا خدا بنائیں اور وہ ڈیسائیڈ کریں کہ میٹر کو اب ہم اتنے انچ کے بجائے ہم اتنے انچ ناپیں گے, صحیح ہے, یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اب میل کو میٹر کہیں گے. وہ میل نہیں جانتے, وہ جو اپنا میٹر ایجاد کرتے ہیں وہ 1 میل جتنا لمبا ہوتا ہے. اب کیا ہوگا, اسپیڈ آف لائٹ بدل جائے گی کیونکہ آپ نے اس کو ناپنے کا پیرامیٹر چینج کر دیا. وہ دن کو ڈیوائڈ کریں 24 کے بجائے 10 گھنٹوں میں, سیکنڈز کو ڈیوائڈ کریں 60 کے بجائے 120 سیکنڈ میں, تب بھی آپ کی ویلیو بدل جائے گی. بالکل یہی حال ہوگا گریوٹی کا. تو اس کو اینتھروپوسینٹرک ویو کہا جاتا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو سینٹر میں رکھ کے دیکھتا ہے تو اس کو یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں, جبکہ یہ پرسیپشن ہماری ہے. یعنی ہم نے اس کو دوسرے الفاظ میں اگر سمجھاؤں تو ہم نے کائنات کو سمجھنے کے لیے جو اپنی تھیوریز ایجاد کی ہیں اس کے نتیجے میں یہ کانسٹنٹس پیدا ہوتے ہیں.
اس وجہ سے یہ کائنات کے اندر ریالٹی یا کسی میٹا ریالٹی کا پارٹ نہیں ہے، یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ نیوٹن کے بعد کئی صدیوں تک جو ہے یہ جو پلانیٹری آربٹس ہوتے ہیں، یہ جو چاند کا آربٹ ہے، زمین کا آربٹ ہے، مشتری کا آربٹ ہے، یہ تمام کے تمام آربیٹری مانے جاتے تھے کہ یہ بس ہیں، یہ ایک بروٹ فیکٹ ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی۔ پھر ہمارا علم آگے بڑھا اور ہم نے جان لیا کہ یہ آربٹس کس طرح وجود میں آتے ہیں، گریوٹی کو ہم نے بہتر سمجھ لیا، اسپیس ٹائم کو بہتر سمجھ لیا، تو یہ کانسٹنٹ بھی اب ختم ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جاتی ہے یہ کانسٹنٹس کم سے کم ہوتے جاتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایتھر کو کانسٹنٹ مانا جاتا تھا کہ ایتھر ہوتا ہے جس میں بجلی یا لائٹ ٹریول کرتی ہے، وہ بھی پھر ختم ہو گیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کانسٹنٹس پہلے مانی جاتی تھیں، اور یعنی کہ وہ بس ایک بروٹ فیکٹ ہے۔ کانسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بروٹ فیکٹ ہے کہ یہ بس ہے اور ہمیں ایسا ماننا ہے، جیسے کہ اسپیڈ آف لائٹ ہے، جیسے کہ گریوٹی ہے کہ بس یہ ہے، ہم اس کو کہنا چاہیے اس کا کیوں ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بس ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس کا کیوں تک پہنچ جائیں گے یہ اس میں سے بھی کانسٹنٹ ہونا یا معجزہ ہونا ختم ہو جائے گا۔ یہاں پہ حمزہ عباسی صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ کسی چیز کے میکینکس کو جان لینا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا موجود نہیں ہے۔ اس دعوے کا وہ دفاع نہیں کرتے، اور میرا خیال ہے کوئی بھی اس کا دفاع نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے جیسے بارش کے نظام کو پوری طرح سمجھ لیا، آپ نے سمجھ لیا ہے کہ پہلے یہ سٹیپ ہوتا ہے نیچرل، پھر یہ سٹیپ ہوتا ہے، پھر یہ سٹیپ ہوتا ہے، اور پھر ایک مخصوص الیکٹریکل چارج پیدا ہو جائے تو بارش ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے سمجھ لیا تو اس میں آپ کو خدا کہاں دکھے گا؟ اگر پورا کا پورا پروسیس میکینیکل ہے تو اس میں آپ ایک خدا فرض تو کر سکتے ہیں، ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ہوتا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جی بارش ہوتی ہے اور اس میں الیکٹریکل چارج نہیں ہے، یعنی کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ پانی بخارات کی طرح ہوا میں اڑتا ہے، پھر وہ بادل بنتا ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے وہ برس جاتا ہے، کوئی الیکٹریکل چارج اس میں نہیں ہوتا، کوئی گریوٹی کے ساتھ زمین کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا، بس بارش ہو جاتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی کاز ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایک ایک اسٹیپ ڈیفائن کر لیا تو پھر آپ اس میں جو ہے وہ کوئی میٹا فزیکل کاز ازیوم تو کر سکتے ہیں، خیال تو کر سکتے ہیں، باہر سے لا کے ڈال تو سکتے ہیں، اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ تو حمزہ عباسی صاحب جب تشریف لائیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ اس نقطے کا آپ دفاع کیجئے کہ کس طرح کوئی کسی چیز کی ہم میکینکس کو جان لیں، جیسے بارش کی ایگزامپل ہے، ڈی این اے کی ریپلیکیشن کی ایگزامپل ہے، اس کو ہم پوری طرح اس کی میکینکس کو سمجھ لیں، لیکن پھر ہم یہ کہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اچھا، اس میں جو مثال دی جاتی ہے، جو فیلسی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ گاڑی کو دیکھ لو، جیٹ انجن کو دیکھ لو۔ نہیں، یہ مثال درست نہیں ہے، یہ انسان نے بنائی ہے ان چیزوں کو لے کے جو کائنات میں دنیا میں موجود نہیں ہے۔ دنیا میں اسٹیل موجود نہیں ہوتا، آپ نے اس کو کریٹ کیا ہے۔ پلاسٹک موجود نہیں ہوتا، آپ نے اس کو کریٹ کیا ہے۔ الیکٹریکل سرکٹ موجود نہیں ہوتے، آپ نے اس کو کریٹ کیا ہے۔ تو نیچرل چیزوں کی مثال، نیچرل پروسیسز کی مثال آپ نیچرل چیزوں سے ہی دیجئے۔ آپ نیچرل چیزوں کی مثال آرٹیفیشل چیزوں سے نہیں دے سکتے۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس موجود ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا بھی موجود ہے، کیونکہ انسان نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا لی تو یقیناً ہماری انٹیلیجنس کا بنانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ یہ دلیل میں نہیں دے سکتا، اگر آپ دیں گے تو یہ بہت ہی بیکار دلیل ہوگی۔ تو اس طرح میرے خیال میں یہ چیزیں درست ثابت نہیں ہوتی۔ تو اگر میں ویڈیو کو ختم کروں تو میں نے کن موضوعات پہ بات کی؟ پہلے میں نے ارادے پہ بات کی، پینفیلڈ کے ایکسپیریمنٹس کے تھرو، کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ارادہ جو ہے یا انسانی ول جو ہے وہ دماغ سے باہر ہوتی ہے۔ پھر میں نے بات کی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کی، جس کو میڈیکل کی زبان میں کہا جاتا ہے RED، ریکارڈ ایکسپیرینسز آف ڈیتھ۔ اس کی بات کی، آپ کو 2 اسٹڈیز دکھائیں کہ امپیریکل ڈیٹا جو ہے وہ حمزہ عباسی صاحب کے کانسیپٹ کے اگینسٹ کھڑا ہے کہ یہ دماغ کی کارروائی ہوتی ہے۔ حمزہ عباسی صاحب نے پہلی اسٹڈی کوٹ کی ہے 2014 میں جو آئی، لیکن دوسری اسٹڈی 2023 کی وہ انہوں نے کوٹ نہیں کی۔ میرے خیال سے حمزہ عباسی صاحب کی کتاب 2024 میں یا 25 میں آئی ہے، تو شاید ان کو موقع نہیں ملا ہوگا، لیکن اگر وہ دونوں اسٹڈیز کو دیکھیں گے تو شاید وہ مجھ سے اتفاق ہی کریں۔ پھر میں نے اینٹونی فلو کی بات کی کہ ڈیزائن آرگیومنٹ، چاہے وہ DNA سے ہو چاہے کسی اور چیز سے ہو، اس سے انٹیلیجنس ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ ازیوم کر لیتے ہیں لیکن اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ فائن ٹیوننگ کی میں نے آپ کو مثال دی، اسنو فلیکس کی، کرسٹلز کی، اور ریور بیڈس کی یا کوسٹل لائنز کی، کہ وہ بالکل نیچرل پروسیس سے ہوتی ہیں، ان میں کوئی ڈیزائن نہیں ہوتا۔ اور بالکل آخر میں آپ کو آخری بات ایک سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ان کا دعویٰ تھا کہ بے جان مادے میں زندگی کا پیدا ہونا ایک معجزہ ہے۔ یہ وہی گاڈ آف دا گیپس انالوجی ہے کہ جہاں بھی انسانی شعوری علم نہیں پہنچا وہاں آپ نے خدا کو بٹھا دیا۔ دیکھیے، سننے میں اچھا آرگومنٹ ہے، لیکن اس میں ہم بہت ساری چیزیں فرض کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بے جان مادے میں زندگی کا پیدا ہونا معجزہ ہے، لیکن اس میں جو ہم
بیک ڈور سے چیزیں ہم ڈال دیتے ہیں وہ ہم اس میں ایک باشعور خدا کو ڈال دیتے ہیں. یعنی ہم یہ اس آرگومنٹ سے نہیں رد کرتے کہ وہ کاز کوئی نیچرل کاز کیوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی تک جتنی بھی سائنس نے ترقی کر لی ہے، انسان کا شعوری علم جہاں تک پہنچا ہے، کسی ایک کائناتی واقعے کا بھی میٹا فزیکل کاز ہم نے نہیں ڈسکور کیا. کاز ہمیشہ فزیکل یا نیچرل ہوتا ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بے جان مادے میں زندگی پیدا ہو گئی تو اس میں ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ ایک باشعور میٹا فزیکل خدا نے یہ بنائی ہے. پھر ہم یہ بھی ازیوم کر لیتے ہیں کہ وہ میرے والا خدا ہے یعنی اسلام والا، وہ تمہارے والا خدا ہے یعنی ہندو خدا، وہ تمہارے والا خدا ہے یعنی کہ کرسچن خدا، وہ تمہارے والا خدا ہے یعنی کہ بدھ مت کا خدا یا کسی اور مذہب کا خدا. یہ سب چیزیں آپ ازیوم کر لیتے ہیں لاشعوری طور پہ، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ بے جان مادے میں زندگی کا پیدا ہونا ایک معجزہ ہے، اور یہ معجزہ میٹا فزیکل ہے، اور یہ معجزہ کرنے والا میرا مذہبی خدا ہے. تو بے جان مادے کی زندگی والی بات جو ہے یہ آن ٹاپ تو اچھی دکھتی ہے، لیکن یہ وہی گاڈ آف دا گیپس انالوجی ہے کہ آپ کو اگر 10⁻⁴³ تک جو آپ کو معلوم ہے وہ تو ٹھیک ہے، سائنس نے ثابت کر دیا، اس سے پیچھے میں جا کے اپنا خدا بٹھا دوں گا. یہ سوال کو ایک قدم پیچھے دھکیلنا ہے کہ زندگی موجود ہے تو یقیناً خدا موجود ہوگا. بھئی کائنات کیوں موجود نہیں ہو سکتی؟ اس کا آپ نے رد نہیں کیا. یعنی یہ کیوں ممکن نہیں کہ نیچرل کازز سے زندگی پیدا ہو جائے؟ یہاں تک انسان ابھی پہنچا نہیں ہے، لیکن انسان کا نہ پہنچنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کا کاز میٹا فزیکل ہے. وہ تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ کریٹر کی بات کرتے ہیں، زندگی کی مثالیں دیتے ہیں، وہ یہ مثال تو دے دیتے ہیں کہ خدا نے بنائی، پھر وہ سائنس سے تقاضا یہ کرتے ہیں کہ اس کا اگر تم کہتے ہو کہ خدا نہیں ہے تو اس کا پروسیس بتاؤ. حالانکہ خود وہ پروسیس نہیں بتا رہے، خود وہ صرف دعویٰ پیش کر رہے ہیں کہ چونکہ زندگی موجود ہے لہٰذا خدا ہوگا اور میرا خدا ہوگا. لیکن سائنس سے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیونکہ زندگی موجود ہے تو اب تم یہ بتاؤ کہ بے جان مادے میں کس پروسیس کے تھرو زندگی وقوع پذیر ہوئی. یعنی آپ اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں اور سائنس سے آپ ایویڈنس یا ثبوت مانگتے ہیں. تو یہ ایک فیلسی ہوتی ہے جو انسانی ذہن جو ہے وہ پیدا کرتا ہے صرف اس لیے کہ آپ کو ایک خدا کا وجود ماننا ضروری ہوتا ہے. اس لیے آپ یہ اس فیلسی میں پڑ جاتے ہیں اور اکثر اوقات بلکہ بہت زیادہ دفعہ آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہرگز کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صرف انسانی شعوری علم میں گیپ ہے جس کا بیان ہے. اس گیپ میں آپ نے اللہ تعالیٰ، ہنومان، کرشنا، جیزس کرائسٹ، ہولی گوسٹ، کوئی بھی آپ نے خدا اس میں بٹھا دیا. یہ اسی خدا کی دلیل بن جائے گی کیونکہ ابھی تک سائنس وہاں تک نہیں پہنچی. چلیے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، معذرت اس کے لیے. گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے. حمزہ صاحب کی کتاب کو ضرور پڑھیے. ابھی انہوں نے ایک انگلش میں ایک سیریز بھی شروع کی ہے اعتراضات کے جواب کی، وہ بھی بہت اچھی ہے، وہ بھی ضرور دیکھیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کچھ دنوں میں نئی ویڈیو کے ساتھ، اور پھر حمزہ صاحب کے ساتھ جب میں ایک پوڈ کاسٹ اسکیجول کروں گا تو اس کا بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.